रोज़ों का महीना रमज़ान का महीना है, जिसमें कुरान अव्वल नाजिल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं और जो हक व बातिल को अलग अलग करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान की इस नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है रमज़ान में बाज़ कोताहियाँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक, खालिक़े कायनात, मालिक अर्ज़ो समा और मुदब्बिर इन सुजां के लिए हैं। उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन किराम, मैंने सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7, इसी तरह सूरह नहल सूरह नंबर 16 और आयत नंबर 43 आपके सामने पढ़ी। फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। उसका तर्जुमा ये है कि तुम लोग अहले इल्म से पूछो जो नहीं जानते हो। आज मैं इस उन्वान के तहत जो है कि रमज़ान में बाज़ कोताहियाँ, ये बताने की कोशिश करूँगा कि हम लोग रोज़ा भी रखते हैं, लेकिन साथ साथ में बहुत सारी चीज़ ऐसे भी करते हैं जिससे हमारे रोज़े पर और उसके सवाब पर असर पड़ता है। ऐसे भी हैं या तो शर्म के मारे नहीं पूछते, या फिर ऐसे लोग हैं जो ज़रूरत महसूस ही नहीं करते कि जी हमसे कोई गलती हुई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज़ा भी रखते हैं लेकिन गालियाँ भी बकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज़ा भी रखते हैं, एक दूसरे पर तोहमत भी लगाते हैं, एक दूसरे का हक भी मार देते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज़ा भी रखे हुए हैं और कत्ल भी करते हैं। ये कोताहियाँ जो हमसे हो रही है, कत्ल करना तो कबीरा गुनाह है, बड़े गुनाह हैं। किसी पर तोहमत लगाना तो बड़ा गुनाह है। गाली देना सही नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग रोज़े की हालत में ऐसा करते हैं। इसलिए लोग कहते हैं और मजाक भी उड़ाते हैं, देखिए फ़लाँ आदमी को रोज़ा लग गया है इसलिए वो ऐसे बक रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को मुफलिस कहा है, गरीब कहा है। मुफलिस से मुराद वो नहीं जिसके पास पैसे नहीं हैं, बल्कि मुफलिस से मुराद तो वो है कि आदमी रोज़ा भी लेकर गया है, नमाज भी लेकर गया है, ज़कात भी लेकर गया है। कहाँ गया है? अल्लाह के दरबार में गया है, लेकिन साथ साथ किसी को गाली दी है, किसी पर तोहमत लगाया है, किसी का माल खाया है, किसी को मारा है और किसी को कत्ल किया है। ये तमाम बुराइयों की वजह से उनकी अच्छाइयाँ ख़त्म हो जाएगी और वो आदमी जब उसके पास नेकियां नहीं रहेगी तो जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपको याद दिलाना चाहता हूँ। उन कोताहियों की तरफ मैं निशानदेही करना चाहता जो लोग रोज़े की हालत में ऐसा करते हैं। सही मुस्लिम किताबुल बिर वस्सिला किताब नंबर 45 बाब नंबर 15 बाब तहरीम ज़ुल्म हदीस नंबर 2581। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा से पूछा, अतदरून मल मुफलिस, क्या सहाबा तुम लोग जानते हो मुफलिस कौन है, गरीब कौन है? सहाबा ने कहा, अल मुफलिसु फ़ीन मन ला दिरहम लहू वला मता। अल्लाह के रसूल, मुफलिस आदमी, गरीब आदमी, फ़कीर आदमी हम में से तो वो है जिसके पास दिरहम नहीं है, सामान नहीं है। गौर कीजिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया। हम और आप भी होते तो यही जवाब देते कि गरीब आदमी वो है जिसके पास दिरहम नहीं, पैसे नहीं, सामान नहीं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को मुफलिस नहीं कहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल मुफलिसु मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामा बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याती क़द शतम हाज़ा। मेरी उम्मत का मुफलिस तो वो है जो क़यामत के दिन आएगा, रोज़ा लेकर आया है, ज़कात लेकर आया है, नमाज लेकर आया है, क़द शतम हाज़ा,
کسی کو گالی دی ہے، وقذف ھذا کسی پر تہمت لگایا ہے، واکل مال ھذا اور کسی کا مال ہڑپ کر گیا ہے، کھا لیا ہے، لے لیا ہے، بے ایمانی کر لی ہے۔ اسی طرح وسفک دم ھذا کسی کو قتل کیا ہے، وضرب ھذا اور کسی کو مارا ہے، فیؤتی ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ فإن فنیت حسناتہ قبل ان یقضى ما علیہ اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار۔ یہ تمام نیکیاں اس آدمی کی لے لی جائے گی اس برائیوں کی وجہ سے اور اس آدمی کو دے دی جائے گی۔ جب نیکیاں ختم ہو گئی تو اب کچھ باقی نہیں بچا، تو ایسے آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کہا ہے۔ تو بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جو روزہ رکھ کر گالیاں بکتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، کسی کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، کسی کو مارتے ہیں، اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کو روزہ لگ گیا ہے۔ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جو اپنا وقت پاس کرنے کے لیے، اپنے ٹائم کو برباد کرنے کے لیے، ان کا وقت پاس نہیں ہوتا، اتنا زیادہ وقت ہے ان کے پاس کہ وقت ان کا جا ہی نہیں رہا ہے، ان کا وقت ختم نہیں ہو رہا ہے۔ تو اپنے وقت کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے لوگ اس مہینے کے اندر فلم دیکھنے کے لیے سنیما گھروں کی طرف نہیں جاتے، کرتے کیا ہے؟ تو ایسے لوگ قوالیوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھے ہوئے ہیں، قوالیاں سنتے ہیں، ریڈیو میں گانے سنتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے بجائے ان تمام کاموں میں وہ لوگ مشغول رہتے ہیں، ذکر و اذکار کے بجائے یہ تمام کاموں میں وہ لوگ مشغول رہتے ہیں۔ تو ایسی کوتاہیاں اکثر روزے دار سے ہو رہی ہے، چند روزے دار سے ہو رہی ہے۔ اسی طرح بہت سارے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جو رات بھر یوں ہی جاگتے ہیں، صرف رات بھر ان کا کام ہے جاگنے کا، صبح کے وقت سحری کھا کر سو جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ رات بھر جاگنا، فالتو بات کرنا، اپنا وقت برباد کرنا، ان لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ جس طریقے سے رمضان کا دن اہم ہے، رمضان کی رات بھی اہم ہے، تو ایسے لوگوں کو اپنے رات برباد نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے روزے دار ایسے مل جائیں گے آپ کو جو روزہ تو رکھے ہوئے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ ویسے بھی مسلمانوں کے اندر یہ بیماری عام ہے، اور جب یہ بیماری عام ہو گئی تو برائیاں بھی عام ہیں۔ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ رکھے ہوئے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ جب نماز نہیں پڑھیں گے تو برائیوں کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ نماز جو ہے برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکنے والی ہے۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے برائیوں اور بے حیائیوں سے روکنے والی ہے۔ اسی طرح بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو رمضان کے مہینے میں اپنا زیادہ تر وقت کھانا بنانے میں لگا دیتی ہیں، ذکر و اذکار کے لیے انہوں نے وقت نہیں نکالا ہے۔ قابل مبارکباد ضرور ہیں کہ وہ افطار کا اہتمام کرتی ہیں، سحری بناتی ہیں، لیکن کیا اپنے لیے وقت نہ نکال سکے کہ ذکر و اذکار کریں؟ اسی درمیان میں ذکر و اذکار کے لیے اپنا وقت نکالیں، قرآن کی تلاوت کے لیے کچھ وقت نکالیں، کیونکہ یہ نیکیوں کا زمانہ ہے۔ پھر یہ مبارک مہینہ ہاتھ لگے کہ نہ لگے، انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی آئندہ کسی درس کے اندر کہ ماہ رمضان اور خواتین کے بارے میں۔ بہت سارے روزہ دار تو ایسے ہیں جو لوگ اس چکر میں رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت تو نہیں کرتے لیکن تراویح کے بارے میں وہ پتہ لگاتے رہتے ہیں، کون سے حافظ کتنا تیز تراویح پڑھاتا ہے، وہاں اور اس مسجد میں وہ لوگ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لوگ ایسی مسجدوں کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں جلدی تراویح ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو لوگ چند دنوں تک تراویح کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے بعد ادھر ادھر اپنا وقت برباد کرتے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو تراویح میں ایسے حافظوں کو پسند کرتے ہیں جو یعلمون تعلمون کے ساتھ قرات کرے اور جلدی نماز پڑھا لے۔ وہ لوگ ایسے حافظوں کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ فلاں مسجد کے حافظ صاحب کا کیا کہنا، تراویح کیا پڑھاتے ہیں، یوں ہی 15 سے 20 منٹ کے اندر تراویح پڑھا دیتے ہیں اور ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ ایسے حافظوں کی وہ لوگ تعریف کرتے ہیں۔ لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اپنی کوتاہی کو ختم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کے بارے میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ سورہ مزمل آیت نمبر 4۔ کیا کہا اللہ نے؟ قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ وہ لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟
بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو صرف ایک رات کی تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، جس کو شبینہ کہا جاتا ہے۔ ایسے حافظوں کو وہ لوگ تلاش کرتے ہیں، اور جو حافظ ایک رات میں پورا قرآن یعلمون تعلمون کے ساتھ ختم کر دے، لوگ ایسے حافظوں کو پسند کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 746، لا عالم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن کلہ فی لیلہ، میں نہیں جانتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب و اقامت الصلوات کتاب نمبر 5 حدیث نمبر 1348، وہ کہتی ہیں، لا عالم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن کلہ حتی الصباح، میں نہیں جانتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں پورا قرآن صبح تک ختم کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عبداللہ بن عمرو بن عاص اس حدیث کے راوی ہیں، لم یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3، جس آدمی نے 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم کیا، اس نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ کہاں گئے ایسے لوگ جو ایک رات تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، شبینہ اس کا نام دیتے ہیں؟ انہیں ثواب ملے گا۔ انہیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ نبی کی سنت کو کس طریقے سے وہ ادھر سے ادھر کر رہے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب و اقامت الصلوات کتاب نمبر 5 حدیث نمبر 1347۔ اسی طرح بہت سارے بھائی تو ایسے ہیں رمضان کا روزہ رکھتے ہیں۔ نماز کے تعلق سے میں نے کہا، اس میں بہت سارے لوگ شروع میں تو مسجد میں زیادہ نظر آتے ہیں، پھر بیچ میں غائب ہو جاتے ہیں، پھر رمضان کے آخر میں نظر آتے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ خیر صلی اللہ سال بھر تک نماز سے اس کو کچھ تعلق نہیں رہتا۔ اسی طرح بہت سارے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جو طاق راتوں میں اپنی رات یوں ہی برباد کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رات بھر جاگنے کا تو ہمیں ثواب مل گیا۔ جی نہیں، کھیلنے میں کودنے میں ثواب نہیں ملے گا، تاش کھیلنے میں ثواب نہیں ملے گا، کیرم کھیلنے میں ثواب نہیں ملے گا، کرکٹ کھیلنے میں ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر گھومنے میں ثواب نہیں ملے گا، رات بھر گھومنے میں ادھر ادھر جانے میں ثواب نہیں ملے گا۔ رات بھر جاگنا یہ ثابت نہیں، بلکہ ثابت تو اس سے ہوتا ہے کہ ہم رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ آپ وہ حدیث یاد رکھیے اور اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ جو لوگ اس طریقے سے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، ان کو شب بیداری کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، رات میں جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ابن ماجہ کتاب الصیام کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 1690، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، بہت سارے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں جس کو شب بیداری کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، رات میں جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تراویح کے بعد اہتمام کے ساتھ درود و سلام کا ورد کرتے ہیں۔ بہت سارے بھائی تو ایسے ہیں جو افطاری میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے، ریا و نمود کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اور اپنی مالداری کا اظہار کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو افطاری میں صرف مالداروں ہی کو بلائیں گے، غریبوں کو نہیں بلاتے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو سیاسی پارٹی کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنی اپنی پارٹیوں کو چمکاتے ہیں۔ ان جیسی جگہوں پر ہوتا کیا ہے؟ ٹوپی پہنے اور پہنانے ہی میں وقت نکل جاتا ہے۔ آئیے ذرا ان کی بات کریں، جو لوگ افطاری کے اندر اپنی مالداری کا اظہار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ ریا و نمود کے لیے کوئی کام نہ کرے، ورنہ ثواب نہیں ملے گا۔ آپ اچھی طریقے سے جان چکے ہیں کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ویسا پھل ملنے والا ہے۔ ایسے لوگ جو فضول خرچی سے کام لیتے ہیں، گویا کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27، کہ تم لوگ فضول خرچ نہ بنو۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔
اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ نیک کام کرنے والے وہ ہیں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کھاؤ اور پیو، اسراف سے کام نہ لو، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 31۔ بہت سارے بھائی ہمارے درمیان ایسے بھی ہیں جنہوں نے رمضان کے مہینے کو کھانے پینے کا موسم بنا لیا ہے اور اسی طرح اپنے دھندے کا بھی موسم بنا لیا ہے۔ اس لیے دیکھتے نہیں آپ، سال بھر تک جو کھانا کھانے کو نہیں ملتا، رمضان کے مہینے میں اس کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ رمضان کا مہینہ صرف اس لیے نہیں آیا کہ ہم کھائے پیے فائدہ اٹھا لیں، اصل تو اس لیے آیا ہے کہ ہم اپنے اندر تقویٰ کی زندگی پیدا کر لیں۔ اسی طرح بہت سارے بھائی تو ایسے ہیں جو اپنی تجارت کو اس مہینے میں زیادہ چمکاتے ہیں اور رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بہت سارے بھائی تو ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے میں روزہ سے بچنے کے لیے سفر کا بہانہ بنا کر کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے بھائی تو ایسے ہیں جو کسی کے یہاں افطار کرنا پسند ہی نہیں کرتے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے یہاں افطار کریں گے تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ جی نہیں، اللہ تعالیٰ افطار کرنے والے کو اور افطار کرانے والے دونوں کو ثواب دیتا ہے، کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ بہت سارے بھائی تو ایسے ہیں جو اپنا افطار نمک سے کرتے ہیں، جبکہ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بہت سارے بھائی تو ایسے ہیں جو پٹاخے پھوڑتے ہیں، جبکہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو سحری کے لیے جگا سکیں اور افطاری کے لیے انہیں یاد دلا سکیں۔ بہت سارے بھائی تو ایسے ہیں جو لوگ افطار کرنا لوگوں کے یہاں پسند نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو رمضان کے آخری 10 دنوں میں جو طاق راتیں ہیں، تمام طاق راتوں میں عبادتوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنی طرف سے یہ فکس کر لیا ہے کہ صرف طاق رات ایک ہی رات ہے اور وہ 27ویں رمضان ہے۔ اس دن وہ لوگ کچھ خاص تسبیح کا اہتمام کرتے ہیں، خاص رکعتیں الگ سے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو 27ویں رمضان کو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اور بہت سارے بھائی تو ایسے ہیں جو عید والی رات کو پوری رات جاگتے رہتے ہیں اور جاگنے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ اور اکثر بھائی تو ایسے ہیں جو رمضان میں جمعۃ الوداع، الوداعی جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں، الوداعی جمعہ کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ کوئی اور جمعہ پڑھے کہ نہ پڑھے، لیکن رمضان کا جو الوداعی جمعہ ہوگا اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ جمعہ کو جو ہم نے الوداع کہا، شاید کہ اب دوبارہ رمضان ملے کہ نہ ملے، اس ناحیے سے نہیں، بس اس ناحیے سے کہ جی ہم کو ثواب زیادہ ملے گا۔ دیکھتے نہیں آپ، ایسے لوگ اس جمعہ کے لیے روڈوں پر نماز پڑھتے ہیں۔ آخر اس دن یہ مسلمان لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں جو روڈ کے اوپر نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، جبکہ ہر دن ہر وقت ہر رکعت میں روڈ کے اوپر تک نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ نماز 5 وقت فرض ہے۔ ہفتے میں ایک دن نہیں، یا سال میں ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ ہر عاقل و بالغ پر، مرد عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ یہ لوگ خاص طور پر الوداعی جمعے کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ بہت سارے بھائی تو ایسے ہیں جو روزہ تو نہیں رکھتے، لیکن عید کی نماز پڑھنے کے لیے پہلی صف میں نظر آتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اس مہینے کی مناسبت سے بہت ساری چیزیں ایجاد کر لی ہے، جبکہ لوگوں کو ان کوتاہیوں کو ختم کرنی چاہیے۔ میں نے اپنے تقریر میں یہی کہا کہ رمضان کے مہینے میں بعض کوتاہیاں جو ہم سے سرزد ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ بہت سارے لوگ روزہ رکھ کر بھی کسی کو گالی دے رہے ہیں۔ روزہ دار کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کو مار رہے ہیں، روزہ دار کسی کو نہیں مارتا، کسی کا حق غصب کر رہے ہیں، روزہ دار کسی کا حق غصب نہیں کرتا، کسی کا خون بہا رہے ہیں، روزہ دار کسی کا خون نہیں بہاتا۔ ویسے کسی کو بھی کسی کا خون بہانے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ میں نے یہ کہا کہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو اپنا وقت یوں ہی برباد کر رہے ہیں، رات کو انہوں نے جاگنے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے اور راستے کے کنارے لائٹ کے نیچے پوری رات جاگتے رہتے ہیں اور سحری کھا کر فوراً سو جاتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور دن بھر سوتے رہتے ہیں۔ کتنا نقصان ہوتا ہے۔
کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے، نماز کا نقصان ہو رہا ہے، دوسری اور چیزوں کا نقصان ہو رہا ہے، اس پر دھیان نہیں دیتے. کیوں؟ رمضان کا مہینہ ہے. گویا کہ اس مہینے کو ہم نے رات میں جاگنے کے لیے اور دن میں سونے کے لیے بنا لیا ہے. بہت ساری خواتین کے بارے میں نے کہا کہ وہ رمضان کے مہینے میں کھانا پینا بنانے میں زیادہ لگی رہتی ہیں. بہت سارے بھائی اور بہت ساری بہنیں تو ایسی ہیں جو آخری 10 دنوں میں عید کی تیاری میں بالکل لگے رہتے ہیں. پھر وہ لوگ کس طریقے سے عید کی تیاری میں ادھر ادھر جاتے ہیں، کپڑا خریدنے کے لیے ادھر ادھر جاتے ہیں، اور زیادہ بھیڑ ہمیں بازاروں میں نظر آتی ہے. کیا رمضان کا مہینہ اس لیے آیا تھا کہ ہم عید کی تیاری میں زیادہ اپنا وقت لگا دیں؟ بہت سارے لوگوں سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہے وہ یہ کہ وہ لوگ چند دن تراویح پڑھتے ہیں اور پھر پورا مہینہ یوں ہی برباد کر دیتے ہیں. تراویح کا اہتمام نہیں کرتے کیونکہ تراویح جلدی جلدی ختم ہو گئی ہے. 10 دن میں کہیں ختم ہو جا رہی ہے، کہیں 5 ہی دن میں ختم ہو جا رہی ہے، کہیں 15 ہی دن میں ختم جا رہی ہے. پھر وہ دوبارہ قرآن کو اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، پھر وہ دوبارہ مسجد کی طرف آتے بھی نہیں، مسجد کا رخ بھی نہیں کرتے. کیا فائدہ ایسے لوگوں کا؟ کیا ہمیں ان کوتاہیوں پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جی ہاں، ایک بات یہاں بیان کرنا مناسب سمجھوں گا کہ اگر دوسرے لوگ، غیر مسلم لوگ ہم لوگوں کو افطار کی دعوت دیں تو اگر حرام کام نہ ہو رہا ہو، حرام کھانے نہ ہو، تو ایسی دعوت میں جانا غلط نہیں ہے. جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو بتلائیں یہ روزہ کیا ہے، تاکہ لوگوں کو بتلائیں یہ افطاری کیا ہے، تاکہ لوگوں کو بتلائیں کہ اسلام کا پیغام کیا ہے، تاکہ لوگوں کو بتلائیں کہ اسلام کس طریقے سے لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ لوگ ایک ساتھ رہیں، ایک ساتھ روزہ رکھیں اور ایک ساتھ تکلیف برداشت کریں، تاکہ اپنے بھائیوں کی تکلیف بھی اس کے دلوں میں محسوس ہو. تو بہت سارے لوگوں سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہے کہ صرف ایک دن شب قدر کا اہتمام کرتے ہیں، صحیح نہیں. ان کو چاہیے کہ وہ آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں 5 راتوں میں اہتمام کریں شب قدر کا. اس دن جاگیں، اللہ کی عبادت کریں، اپنا وقت زیادہ تر لگائیں. وہ 21ویں تاریخ ہے، 23ویں تاریخ ہے، 25ویں تاریخ ہے، 27ویں تاریخ ہے اور 29ویں تاریخ ہے. گویا کہ شب قدر ہر دنوں میں گھوم گھوم کر آتے رہتا ہے. تو ایک ہی رات میں جاگنا اور اس کا اہتمام کرنا، گویا کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو ایک بڑے ثواب سے محروم کر رہے ہیں. ہم نہیں جانتے، بالکل جانتے ہیں کہ وہ شب قدر کی عبادت جو ہے، ایک رات کی عبادت 1 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. تو ہم اور آپ صرف 27 کا اہتمام کر کے اس سنت کو مردہ کر رہے ہیں. تو آئیے عہد کیجئے کہ ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو دور کرے. جب ہم اور آپ اس طریقے سے قدم اٹھائیں گے اور نیک کام کریں گے، آگے بڑھیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا، اور اگر آگے نہیں بڑھیں گے تو ہمارا نقصان ہونے والا ہے. یہ رمضان کا مہینہ آیا اور یوں ہی نکل گیا، ہمیں کچھ فائدہ نہ ہوا، تو کتنے رمضان آئے اور یوں ہی گزر کے چلے جائیں گے، ہمارا کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے جب تک کہ ہم اپنے آپ میں کچھ بدلاؤ نہ لائیں. یاد رکھیے، بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے اور چلے جائیں گے. کسی کو رمضان کا مہینہ یہ ملا ہے، آئندہ نہ ملے گا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کا مہینہ پاتے ہیں اور اپنے آپ کو بخشوا لیتے ہیں. بد نصیب ہے وہ لوگ جو رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود بھی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بخشوا نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی کوتاہیوں کو دور کرے اور رمضان سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.